रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में से गुजर रहे हैं। बहुत मुबारक दिन है। बहुत से लोग रोज़े रख रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं रख सकते इतनी आसानी से, तो इंशाल्लाह वो अरफा का रोज़ा तो ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पहले लास्ट जो हमारा पूरा साल होता है उसके गुनाह और आने वाले साल के पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतना बड़ा रोज़ा, और फिर उसमें देखिए इंशाल्लाह आगे आज मैं हज के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करूँगी कि हज से, क्योंकि आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा, कुछ लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, या अल्लाह सुब्हान ताला ने जब इतनी वुसअत दी तो तब जाएंगे, क्योंकि हज महंगा भी तो कितना हो गया। अल्लाह अकबर। मैं देखती हूँ कि जाना मतलब दिल तो सभी का चाहता है ना। बाज लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है लेकिन उनको अभी तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अभी सैर करने जाना है तो अभी बच्चे छोटे, तो अभी ये बच्चों की शादी कर ले फिर जाएंगे, तो वो डिले करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि बस वो प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि हर साल हज पहले से ज़्यादा महंगा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी कमाइयों में इतनी वुसअत दे कि वो ज़रूर जाए, और क्योंकि ये फ़र्ज़ भी है ना, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तो करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने क्योंकि महीना ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नेकी के लिए करना चाह रही हूँ, कि स्टूडेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो और बेशुमार स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया है इंडिया एंड पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स के पास बहुत से फ्री स्टूडेंट हैं। मतलब उनकी जितनी आप सोच सकते हैं ना कैपेसिटी है, उससे भी बढ़ के अगर उनके पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचे ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। और फिर वो एक क्लास नहीं होती है, कोई तफसीर में भी है, तो तजवीद में भी है, तो हिफ्स में भी है, तो डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत दफ़ा मैं जब आप लोगों को इस तरह से कहती हूँ ना कि देखिए फ़ी तो कुछ भी नहीं है, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोगों के ज़हन में ये आता है कि कुरान पढ़ा रहे हैं या इस तरह से, तो फ़ी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने जो डेटा बाय करना होता है ना फ़ोन का, आप तो पाकिस्तान में आपको पता है इस बात का कि कितना महंगा होता है वो, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूसली उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो मतलब इतना मुश्किल से उन लोगों की वो ही पूरा होता है कि वो जो उन्हीं पे खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 500 रुपया इज नथिंग। वो सिर्फ इसलिए भी रखा होता है कि एक जब हम अपनी जेब से 2 रुपये भी देते हैं ना, तो हमें दर्द होता है, हमें पता होता है कि नहीं हमने पे किया हुआ है, तो हमने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने दिल से पढ़ रहे हैं। आज बल्कि मेरी एक स्टूडेंट है इंडिया की, अल्लाह सुब्हान ताला उनको बहुत अजर दे, जब काम हो जाएगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लाम विद आयशा का जो उन्होंने करने के लिए कहा है, और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वो अपने तौर पे सदका जारिया के लिए करना चाहती, पूरी वेबसाइट का और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह सुब्हान ताला जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी पे, अपने अपने अल्लाह ने जो नेमत दी है, मुझे बात करने की अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है, मैं उसी का सदका निकालती जाती हूँ। अगर किसी के पास जो स्किल अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, मेरी टीचर्स हैं जो पढ़ाने की स्किल है, वो उसमें सदका कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो अल्लाह सुब्हान ताला ने दिया अल्लाह की राह में लगा रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला कबूल और मंजूर करे। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं
تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم وہاں سے ایکچولی کیا لے کے آتے ہیں، ہمارا سبق ہے. ہم ڈفرینٹ اینگل سے، آپ دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حج کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پاک ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں. لیکن اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ. لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے. بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کیسے کس سے معافی مانگے جا کے. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی. تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ. تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں. آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے. دیر از اے لاٹ آف ویز. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا. تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں. تو بس گول گول معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی. اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں. عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے.
अब देखिए नेक अमल तो मुसलमान भी करते हैं, काफिर भी करता है, यहूदी भी करते हैं, मुशरिकीन, मतलब सारे क्रिश्चियंस हैं, हर कोई नेक अमल करता है। लेकिन कबूलियत किसकी है? जो सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करेगा। कैसे? अब देखें जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अकीमुस सलाह की बात कही है। 5 नमाजों का एक्चुअली अगर हम कहें ना, हम एक तफसीर में निकालते हैं, लेकिन अगर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से 5 नमाजों का कहा है या वक्त का बताया, तो वो तो नहीं है प्रॉपर तरह से ना। हमें किसने बताया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और अगर हम ये सोचे कि नहीं जी ये नमाज कोई बात नहीं, अभी तो मैं नहीं है, तो मैं ये असर के टाइम पे पढ़ लूंगी, असर की मैं मगरिब के टाइम पे पढ़ लूंगी, तो वो कबूल होगी? नहीं होगी ना। इसी तरह से वुजू का तरीका, हम कहे जी नहीं क्या है, साफ सुथरी तो हूं मैं, तो मैंने क्या करना है, मैं इस तरह का वुजू नहीं है तो मैं बस हाथ धो के मैं वुजू कर लेती हूँ, तो वुजू होगा? नहीं होगा। हर वो तरीका, हमें तो हर तरीका जो रसूल अल्लाह ने बताया है ना, अगर हम सुन्नत पे अमल नहीं करते तो फिर वो हमारी मर्जी की जो नेकियां होंगी वो उस तरह से कबूलियत उनकी नहीं है। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट अगर आप उसको देखें। अब क्योंकि मैंने आना टॉपिक पे, हज के टॉपिक पे, इसलिए मैं उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह जहां पे आएगा तो मैं आपको डिटेल से भी बता दूंगी, क्योंकि जब हम वर्ड्स में सुनते हैं ना तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ वाकई ये तो मैं ऐसे सोच रही थी, या ऐसे वाकई ऐसी बात है। तो अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं, 8 जिल हज को आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अराफात में जाते हैं। अराफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अराफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अराफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहां से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अराफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए मुज़दलिफा में खुला आसमान, कोई छत नहीं होती है। वहां पे जाके जब हाजी वहां पे पहुंचते हैं, मुश्किल से जगह मिलती है। अब देखिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वहां पे क्योंकि थकावट भी इतनी होती है, अब हस्बैंड आपके या तो राइट पे होगा या पे लेफ्ट पे होगा। अब कई दफा ऐसा होता है कि आपकी एक साइड पे गैर महरम जो बैठा मतलब आदमी है वो लेटा होता है, लेकिन ऐसी वहां पे कोई हालत होती है और सारी जगह पे आप देखिए ऐसा लगता है क्यामत का नक्शा याद आ जाता है कि जिसको जहां पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती, पत्थर होते हैं नीचे, वो अपनी पतली सी जायनमाज बिछाते हैं कि यहाँ पे हमने इसी तरह से लेटना है और यहाँ पे आंख लगानी है, मतलब सोना है। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है
اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا، تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے. طواف زیارت کہتے ہیں جس کو. وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں. اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ویسے کنکریاں مارتے ہیں. وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطی کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے. اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو چلو اس کے قدموں پہ چلو. ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اس میں سبق کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا. اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے. تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی. میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے. الحمدللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف. کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی. اللہ اکبر. جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23. اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا. اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں.
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए और फीलिंग्स भी साथ देखिए। आप औरतें हैं ना, तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि द मोमेंट कोई ऐसी वाली बात करते हो तो वो बच्चे से एक फर्क तरह की मोहब्बत होती है कि मैं बेटा, मतलब वर्ड आ गया ना साथ। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर में बड़े हो रहे हैं। वो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल का बच्चा। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बच्चा जो है अब हो गया कितना, 18-20 साल के दरमियान में। और वो प्यारे भी थे, लेकिन अभी प्यारे को आप साइड पे करें। अभी ये देखें कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जवान हो गया। अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, इनका नाम जो जुलेखा स्टोरीज में आता है, और मैंने आपको बताया कि कुरान में और तौरा में ये नाम नहीं है, ये तलमूद में इनका नाम जुलेखा आया है। इसलिए कहीं कहीं मैं अगर यूज करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि अजीज मिस्र की बीवी के बारे में बात कर रही हूँ। अब उनकी बीवी जो थी ना, आप ये सोचिए ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये यंग लड़की है जो शादीशुदा, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं है, ठीक है, और घर में रह रही है। और ये आम औरत नहीं है, ये वहां की एलीट क्लास जो होती है ना, वहां की औरत है, क्योंकि उसका खामन जो है वो बहुत, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जैसे आप सोचे कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क का, उनकी फैमिली और उसके फिर दोस्तियां सारी, वो पूरे ऐसे एक ग्रुप होता है ना सारे का सारा, उस तरह का ये खानदान है। अब ये औरत जो है, इसकी स्टोरी और फिर उस बच्चे की स्टोरी जो कि हज़रत यूसुफ के नाम से है, ये हम देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या सबक देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदत, अच्छा ये आयत नंबर है 23, ठीक है। वरावदतहु, हाँ, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, कि वो फिसलाना चाहा किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वरावदतहु, उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अल्लती हुवा फी बैतिहा, जिसके घर में वो रहते थे, अन नफ्सिही, अपने नफ्स से। अब यहाँ पे देखिए कि ये औरत जो है ना, ये शादीशुदा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यूजुअली क्या होता है कि शादीशुदा औरत के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हमें पता होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में हम बात करते हैं कि वो लड़की का अफेयर है फलां लड़के के साथ, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, माइंड कहते हैं कि हाँ होगा। लेकिन शादीशुदा औरत के बारे में अगर पता हो ना कि फलां की बीवी का तुझे पता है फलां के साथ है, तो हम कहें नहीं नहीं, वो तो ऐसे, वो गलत बात नहीं करो, वो तो शी इज अ मैरिड वुमन। तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही पॉसिबिलिटी बताई है कि ये हो सकता है, और हो कैसे सकता है और उससे बचाव कैसे करना चाहिए, वो इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया है। क्योंकि आप देखिए 5वां सिपारा जो है उसका शुरू में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वल मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये सीन से नहीं या स्वाद से है। सीन से तो मोहसन कहते हैं ना कि जो नेकी करने वाला, जो हक है उससे ज्यादा नेकी करने वाला, लेकिन मुहसनात जो स्वाद के साथ होता है ना, उसको कहते हैं जो हसार में होता है, जैसे बड़े किसी किले के अंदर महफूज बेसिकली। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है कि औरत जब शादी उसकी होती है ना, तो वो अपने खावंद के हसार में आ जाती है, वो उसकी प्रोटेक्शन में आ जाती है। तो वो औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हराम के रिश्ते बताए ना सारे के सारे, और महरम रिश्ते बताए कि ये रिश्ते तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, और इवन शादीशुदा औरत हर आदमी के लिए हराम है, हर आदमी के लिए हराम है, क्योंकि अब वो किसी की इमानत है, अब वो शादीशुदा है। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा टाइटल मिल जाता है ना, किसी की बीवी है शादीशुदा औरत का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये औरत जो शादीशुदा थी, ये क्या कर रही थी, ये अपने ये जो बच्चा था उनके घर में, जिसको उसके खावंद ने कहा कि शायद हम उसको बेटा बना ले, चलो बेटा नहीं भी बनाया उसने, लेकिन उनके घर में काम कर रहा था, रह रहा था उसी के तरह से। तो उसमें हमें क्या सबक मिलता है? अब देखिए कि घरों में आप एक अंदाजे से आप ये सोच लीजिए कि जैसे घरों में नौकर होते हैं, कई दफा इसी से, बल्कि मुझे अभी एकदम से मेरे ज़हन में क्लिक हो रहा है कि मैं पढ़ी थी तो मौलाना मदूदी साहब, उनकी बारे में जब उनकी जमात ने एतराज़ात किए थे ना, उनमें से एक एतराज़ ये था कि उनके घर में जो खनसामा है वो आदमी है। तो वो मदूदी साहब ने कहा कि मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छे घराने से है, उसको खाना नहीं आता पकाना, तो इसलिए हमने खनसामा तो रखना, मतलब मैंने रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप औरत रखें,
اس کی جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے, عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا, سارا بندوبست کرنا, دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں صرف یہی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا, یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا, یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی, وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے, اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا, سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا, اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے, ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا, یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے, ہوا فی بیتہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی, کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا, کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی, وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے, مطلب اس کے لیے برائی سے, اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں, کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتا ہوتا ہے, وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی, تو بچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں, جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے. تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے, وہاں کے مرد کیسے ہیں, کون بچے ہیں ان کے, کیا کرتے ہیں, عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی, کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گی تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے, الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹلی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے
اس کے پریشر میں بھی ہے. اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم. قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا, کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے, اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی, ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو, تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا, ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں شیطان دور ہو, نہیں, اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, میں نکلنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ, بے شک ربی میرا رب, احسن مسوایا, کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے, جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ, تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا, کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے, شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے, جو میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, میرا مدبر ہے, اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے, میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے, کوئی بھی کام, آپ یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا, اینی برائی, اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے, تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ, ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بیانہ ہے, حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے, اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں وَلَقَدْ اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا بھی اس کا وَهَمَّ بِهَا اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا لولا الرعا برہانہ اگر وہ نہ دیکھتا برہان روشن دلی ربی ہی اپنے رب کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ اللہ نے اپنی روح وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا. اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ. اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں. کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا. تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے. دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، کذالک لنصرف اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ اس سے السوء والفحشاء برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں پھیر دیں گے؟ انہ من عبادنا المخلصین کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. جواب آ گیا نا. ہم برائی سے ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے. جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں. ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے. کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے. ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے. اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے. اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں، میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں انما قل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو، ان کو حکم ہے نا قل میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی. وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو. اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے.
اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے. میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا. اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا. اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے. وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے. لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر آن کتنی چیزیں ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ مقصد کیا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو. وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے. وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہوگی. صرف ہمیں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جو، خالص ہو جو. ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا. پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے. جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 25. ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی. قَمِيصُهُ، اس کی قمیص. مِن دُبُرٍ، پیچھے سے. اللہ اکبر. اب دیکھیں دونوں بھاگ رہے ہیں. اب بھاگنے کا بھی آپ دیکھیں کہ ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ایک اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اس نے جب پیچھے سے ان کو کھینچا ہے، اور اس کھینچا تانی میں ان کی قمیص. اب دیکھیں یہ اس سورہ یوسف میں قمیص کا بھی بڑا ذکر ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا قمیص پھاڑ دی، اور ہم نے پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جب لے کے آتے ہیں وہ بھی قمیص لے کے آتے تھے. پھر وہ قمیص جو تھی، جب وہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف وہ اپنی قمیض اتار کے دیں گے تو وہ اپنے باپ کے چہرے پہ رکھیں گے تو ان کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو قمیض کا کافی ذکر ہے اس میں. قمیض میں کوئی خاص چیز ہے، اپنی قمیضیں غور سے اس کو دھیان سے رکھے کہ اس میں بڑی برکتیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک آدمی کی قمیصوں میں بڑی برکتیں. ہاں، ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کا جب وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں کیونکہ میں اس میں دفنانا چاہتا ہوں. لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ عمل جو لے کے آیا اس کا اسی سے ہوگا، کرتے سے اس نے بچت کوئی نہیں ہونی اس کی. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ پھر قمیضیں کرتے لوگوں کے مانگنے شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نیک ہے، آپ اپنا کرتا دے دیں. تو وہ پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم کسی اور لائن پہ نہ چل پڑے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا. اللہ اکبر. یہ والا سینٹنس نا میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے ذرا کہ وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے کے پاس. اب جیسے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی، آگے اس کا خامند کھڑا ہوا تھا. آپ سوچے کبھی کوئی، اللہ معاف کرے اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں، میں کیوں ہنس رہی ہوں، کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے اللہ کو جو، تو کیا حالت ہے. مجھے پتہ بچے یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رنگ بھی دیکھ، فک رنگ نہیں ہو جاتا جیسے او نو. تو اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا، پہلے نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ادھر ادھر سے بات. جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ او یہ کیا ہو گیا. اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے. اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے. قالت، کہا اس عورت نے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے. اللہ اکبر. الا، مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا
کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قالا کہا، ہیا راوتنی، کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، ان نفسی، میرے نفس سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سوچ کے چپ نہیں ہو جانا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میں نہیں بول رہی ہوں۔ کئی دفعہ ہم غصے میں، کہ جب ہماری وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقعات ٹوٹتی ہیں نا، کہ اس نے مجھ سے ایسے کیا، اب میں نے کچھ نہیں کہنا، اللہ تیرے سے بدلہ لے گا، تو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے ایک دفعہ تو وہ تھا رمضان کے مہینے میں، تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، رات تھی نا، تو وہ طواف پہ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیوں کہہ رہی ہوں میں تو بس دفعہ اللہ اکبر، تو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی کیونکہ حج کا مہینہ نا، طواف کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو جب وہ چھوڑنے گئے، کیونکہ رات زیادہ تھی تو راستے میں کچھ آدمی تھے، پہچان تو نہیں سکتے نا راستے، اس وقت لائٹیں تو ایسی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا ہم شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، پھر بھی شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اب مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس سے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں قسمت اچھی تھی، وہ مانگا تھا نا اعوذ باللہ جو میں نے بتایا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے کیسے راستے نکالے۔ اب دیکھیں ہم نے نبیوں کے قصے بہت پڑھے ہیں، ان پہ فرق طرح کی آزمائشیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے، ان کو وہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا۔ جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، پھر منافقین کو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، اور جو بھی تھا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر، پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت نہیں ہوگی، تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے، اتنے بڑے۔ حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ، مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک مصیبت سے، ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری میں، دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں، اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام بندے کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ تو دیکھیں نا، یہ تو نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی اس وقت، تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھو، الزام حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو، ایسے الزام لگے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ویسے ایسے، میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے، اگر کبھی بھی ہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑیں۔ اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد، مطلب ایک گواہ جو تھا، اس گھر میں کوئی ہوگا، ہو سکتا کوئی نوکر ہو، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے، پہلے آتا جاتا تھا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی، وہ جو بھی سٹوری تھی، بٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ، اس نے کیا کہا، ان کانا، وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا، ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ آدمی جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ اب اس نے ایک چیز بتا دی، اب خامن جو ہے اس نے کیا کہا، اللہ اکبر، اب خامن نے جب دیکھا قمیص کو، تو فلما رعا قمیصہ، تو جب اس نے دیکھا ان کی قمیص کو، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، کہا، انہ من کیدکن،
کہ بے شک یہ تمہاری ہی چال ہے. اس کو پتا چل گیا. اب دیکھیے اب یہاں پہ اب وہ جب کھینچ رہی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میز نہ پھٹتی، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا. بعض دفعہ ایسے سبب بنتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو مطلب ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ظاہری سبب کے بچانے کے لیے پھر کیا ہوا تھا کہ اس کے بھی دل میں القاء کر دیا کہ یہ سوچ آنا بھی تو اللہ کی طرف سے تھا نا. تو پھر اس نے کہا، اس کے خاوند کو پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ تم درگزر نہیں، انہوں نے کہا کہ قالا کہا انہو من کیدکن، کہ یہ تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، کہ بے شک تم عورتوں کی چال جو ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. اچھا اگلی والی آیت، ہاں نہیں اگلی پڑھ کے پھر سناتی ہوں. اچھا اب آیت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف، اے یوسف آرد، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خامن نے کہا کہ یوسف، اے یوسف آرد ان ھذا، کہ تم اس سے اعراض کرو، مینس کہ اس کو درگزر کرو. واستغفری، اور پھر اس عورت کو اپنی بیوی کو کہا کہ تم بخشش مانگو، لذنبکی، اپنے گناہوں کی، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو. اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا. وہاں پہ دیکھیں ایک آدمی، آپ سوچے کہ خاوند نے عورت کو اس حال میں دیکھ لیا اور اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہ غلط ہے. اس کے باوجود اس نے کوئی اتنی سختی کوئی نہیں کی. اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھو تم اعراض کرو، مطلب اس بات کو تم بڑا نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، بس چھوڑ دو اس بات کو. اور اس کو کہا تم معافی مانگ لو. آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا تھی کہ اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ اس نے کہا. اچھا اب یہاں پہ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا تھا، ہاں جو میں حدیث آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 304. یہ حدیث مجھے کوئی وہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے ویسے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ، دونوں میں سے کوئی عید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم ناشکری کرتی ہو. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اللہ اکبر. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی بھی عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. رائٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ناقص جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ناقص ہیں، آدمی ہم تو سمجھدار ہیں تو ایسا کیوں کہا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اردو کا ناقص نہیں ہے. اردو میں بہت سی چیزیں فرق طرح سے لیتے ہیں. ناقص کے مطلب ہوتا ہے کمی، کمزوری جیسے ہوتی ہے نا، کیونکہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو وہ دین میں کمی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں وہ جو گواہی کے لیے کہتے ہیں کہ جو دو عورتوں کی ایک آدمی کی گواہی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ناقص العقل، مطلب اس کی عقل ہی کوئی خراب ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں گے نا کہ عورت کی سرٹن پرابلمز ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ اس مخصوص ایام میں ہوتی ہے، کبھی وہ پریگننٹ ہے یا کبھی کچھ ایسی سچویشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کو اس کے ساتھ رکھا کہ تم دونوں جا کے گواہی دے دو، تاکہ وہ آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کا ساتھ دے دے گی. کیونکہ گواہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر غلطی کر جاتی ہے یا جان بوجھ کے کرتی ہے تو دوسری عورت، دو ہوتے ہیں نا تو انسان پہ بچ جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ عورت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے. آدمی اکیلا جا کے گواہی دے اس کی پھینٹی لگے گی اس کو اگر وہ غلط کرے گا، لیکن عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست کر دیا. تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے.
اور یہ والی آیت جو میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ پھر یہ جب تھا کہ عورتیں کیوں نے شکری کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ ساری وقت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ گھر میں لا کے ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، تو کوئی ایک غلطی سے اگر نہیں ہو جاتی تو فوراً ہی تانا دینا شروع ہو جاتی کہ آپ سے تو میں نے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں پایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تاکہ ہم خامند کی عزت کرنے والی ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، اسپیشلی میری عمر میں جیسے، تو کیونکہ حکمت آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ ہی قرآن پڑھنے سے نا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خامند کی جوتی بھی گھر میں پڑی اچھی لگتی ہے، تو مجھے اس زمانے میں تو اتنا غصہ آتا تھا، میں کہتی کیا مطلب ہے ہمیں اتنا سر پہ چڑھا کے جوتی بھی پڑی اچھی لگتی ہے، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے دلوں میں ایسی بات آتی ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ وہ ان کا کہنا کتنا اچھا تھا اور کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جن کے خامند زندہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، صبر دے ان کو اس پہ۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھتی ہے۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ کے ہی پڑھ رہے تھے نا کہ کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے نا وہ اور بھی پیاری ہیں، اتنے پیارے سبق ہیں کہ کون سے رشتے، کس طرح کے رشتے، کیسے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہراسمنٹ بہت جگہ پہ ہوتی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ کزنز کے ساتھ بچیاں نہیں ماں باپ کو بتا سکتی، گھر میں بھائیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے باپوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے یہ۔ تو اس وقت جب آپ بالکل بے بس ہوں گے تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، کیونکہ ویڈیوز آگے بہت شیئر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہوتی ہیں نا پھر کبھی وہ شیئر کرتی ہیں اپنے وہ ایکسپیرینس، اور ہم نے یوٹیوب میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جب لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی کہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ان کو آپ ضرور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں، تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہو کہاں پہ بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اور ان سے اتنی دوستی کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو آ کے بتائیں۔ بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اور کرنے والے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرے گی اور یہ نہیں بتائے گی، اور اگر اس نے بتایا تو پھر کیا مطلب میں اس کو کس طرح سے ڈراؤں گا، وہ ان کے سارا پلان ہوتا ہے۔ بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان سے اس طرح سے، ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی بچے لڑکے لڑکیاں دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیاری پیاری سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سوال پوچھنا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں کیا سکھایا تھا، دنیا داری کیسے سکھائی تھی، اور ہم نے اللہ کی پہچان کیسے سکھائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ گاڑی کے جیسے 4 پہیے ہیں نا، تو 2 تو ہم بڑے پیارے کر لیتے ہیں، دنیا کا علم دینا، دنیا کی کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کی جاب اچھی لگ جائے، ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں، کوئی گریڈز کم نہ آئے، بہترین سکول میں چلے جائیں، وہ سارے ہمارے 2 پہیے بڑے خوبصورت ہیں، اور 2 پہیوں میں ہم جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو گاڑی 2 پہیوں پہ گھسیٹ کے چلتی ہے نا تو پھر چین کدھر ہوگا، پھر تو مشکلیں آئیں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور مبارک ہوں ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں قرآن سے جڑ گئی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ چھوٹی عمر میں بچوں کی تربیت ویسے کر جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بعد میں جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار رہتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا ہتھیار۔ اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر دیا، نہ صرف وہ کہتے پھیر دینا، تو حالات کتنے بھی برے ہوں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے، انشاءاللہ ان کو اچھی کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کا علمدار بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے، جن کے بچے راستے سے تھوڑے بھٹک گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم کرے،
क्योंकि वो माओ का जो तड़प मैंने देखी है, अल्लाह अकबर। जब भी आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आप पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके बच्चों को अपनी हिफाजतों में रखे। हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। शैतान इज जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है। ये सूरह खत्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाएगा कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए। हम कह रहे थे सूरत यूसुफ, और सूरह यूसुफ की आज करेंगे आयत नंबर 17। सूरह यूसुफ इतनी प्यारी सूरह है ऑनेस्टली कि एक एक आया में इतने सबक हैं कि अगर हमें उनकी डेप्थ समझ आ जाए ना तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरह ख़त्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज़ जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे, 10 भाई थे, उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है आपने कि माँ बाप जो होते हैं ना गलती से कई दफ़ा ऐसा कर जाते हैं। हज़रत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हसद आ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या है, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज़ नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूँगी ना कि नहीं हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनेट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीज़ें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहाँ पे शैतान नहीं आ सकता। रीज़न क्या है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट। शैतान इज जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता,
وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، وہ ایک بند مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں۔ اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے۔ ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے۔ اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے۔ اب اس نے وہ ناک کر رہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا، اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل، اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے یہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کر رہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے، اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں، تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ، تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں۔ اگر دیکھیں، اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے، رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو، تو جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ اب کھل گیا، شیطان نے اس کو ناک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بات ہی میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑیں اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ کیا ٹائم ہے؟ 19 منٹ میں نے لے لی، اللہ اکبر۔ جی ہاں،
ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23، اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا. اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے ہو تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں. وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو اب سائڈ پہ کرے. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے. اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو. التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. عن نفسہ، اپنے نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا. یہ سین سے نہیں، یا سواد سے ہے. سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اسے زیادہ نیکی کرنے والا. لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں. اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں کئی دفعہ، اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے، اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو، ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی. وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بیچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی. تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے. تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں کی مرد کیسے ہیں، کون بچے ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں، عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی، کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو، تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ، جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے، اور گھر سے بھی نکالیں گے، الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی، اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے، منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی، منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے
کہ ہم کنوینئنٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا، لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ، جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے، اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے، اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا؟ اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ، وغلقت الابواب، تو اس نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے، وقالت، اور کہا، حیت لک، کہ آ جاؤ تم